अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह सीरतुन नबी की हमारी 27वीं क्लास है। 27 नंबर की ये क्लास है, जिसका आज हमारा टॉपिक रहेगा मारकई मोता। मोता नाम की एक जंग थी जो आज आपके सामने मैं जिक्र करूंगा। इसे बाज लोगों ने मारकई मोता कहा है और बाज लोगों ने सरिया मोता कहा है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को जब किसी जंग के लिए भेजते थे तो उसे सरिया कहा जाता था, और खुद आप जाते थे तो वो गजवा होता था। तो आप चाहें तो मारकई मोता लिखें या आप चाहें तो सरिया मोता, दोनों आप चाहें लिख सकते हैं, कोई हरज वाली बात उसके अंदर नहीं है। अभी तक आप देख रहे हैं जितने गजवात मैंने आपके सामने बयान किए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो गजवात या तो थे कुरैश के साथ, या थे गतफान और आराब जो आसपास के कबीले थे उनके साथ, या इसके अलावा जो यहूदी ताकतें आपके आसपास मौजूद थी आपने उनसे गजवात किए। ये पहली मर्तबा एक ऐसा गजवा था जो उस वक्त की बहुत बड़ी सुपर पावर, बहुत बड़ी ताकत रूम के खिलाफ आप लड़ने जा रहे थे। इतना बड़ा मारका या इतनी बड़ी जंग इस्लामी तारीख के अंदर इसके अलावा नहीं की गई। एक बहुत बड़ी जंग थी, क्योंकि इसके अंदर मुकाबिल की तादाद बहुत ज्यादा थी और सहाबा इकराम की तादाद बहुत कम थी। एक छोटी सी तादाद का एक बड़ी तादाद के सामने खड़ा होना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, और इसके जरिए ये वो पहली जंग थी जिसके जरिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सरियों का या गजवात का एक सिलसिला बढ़ा। खास तौर पर वो सरिये जो आपने और आपके बाद सहाबा इकराम ने बढ़े, इस्लामी फुतूहात का सिलसिला बढ़ने लगा। इस्लामी फुतूहात अब अरब से निकलकर रूम, फारस, शाम तक पहुंचने लगी और दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों के अंदर इस्लामी परचम लहराया गया। उसकी बुनियाद, उसकी शुरुआत इसी मारके मोता से हुई थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतूत का सिलसिला शुरू करवाया था। अब अलग अलग बादशाहों को खुतूत लिखवा रहे थे, लेटर्स भिजवा रहे थे इस्लाम की दावत के, इस्लाम के पैगाम के, इस्लाम की हक्कानियत के। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक साथी हारिस बिन उमैर को एक लेटर लेकर बुसरा के बादशाह के पास भेजा। हारिस बिन उमैर को बुसरा के बादशाह के पास एक लेटर लेकर भेजा। वही लेटर, वही तालीमात, वही बातें जो आम लेटर्स आप लिखा करते थे और उसके अंदर कहा करते थे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लेटर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से अजीम बुसरा की तरफ। फिर उन्हें इस्लाम की दावत दी, इस्लाम बताया। पर मामला ये होता है कि सहाबी रसूल जब ये लेटर लेकर जाते हैं तो शुरहबील बिन अम्र नाम का एक आदमी जो बल्का, मुल्क शाम का एक एरिया है, बल्का का जिम्मेदार था। यानी बुसरा की पूरी बादशाहत है, वहां पर का एरिया है बल्का, और बल्का के एरिया का जिम्मेदार है शुरहबील बिन अम्र। जब उस तक लेटर लेकर ये सहाबी रसूल पहुंचते हैं, उसे दीन की तालीम देते हैं, उसे सच्चे दीन की तरफ दावत देते हैं और ये बताते हैं कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया हूं, मैं उनका पैगंबर हूं, मैं उनका रसूल हूं और मुझे ये पैगाम देकर अल्लाह के नबी ने भेजा है। जब ये लेटर लेकर वो जाते हैं तो ये आदमी जिसका नाम था शुरहबील बिन अम्र, जो बल्का का जिम्मेदार था, आपको पकड़ता है, बांधता है और आपको कत्ल करके आपकी गर्दन काट देता है, यानी आपकी गर्दन उतारकर कत्ल कर देता है। हारिस बिन उमैर को यह आदमी शहीद कर देता है, कत्ल कर देता है। और हर दौर के अंदर जो सुफरा होते हैं, जो सफीर होते हैं, जो कहीं पर भी लेटर लेकर जाते हैं, बादशाह के पास भेजे जाते हैं, डेलीगेट्स भेजे जाते हैं, उनको मारना एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। अगर उन पर हमला किया, गोया कि आपने उस हुकूमत पर हमला कर दिया। उन पर हमला करना मतलब उस लेटर की नाकदरी करना, लेटर वाले की नाकदरी करना, उनकी बातों को ना मानना। अब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगंबर या रसूल या डेलीगेट्स को कत्ल कर दिया जाता है, हारिस बिन उमैर को, और इत्तला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, तो आप एक लश्कर तैयार करवाते हैं, एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार करवाते हैं। और इतना बड़ा लश्कर इस्लामी ताकत के अंदर इससे पहले नहीं हुआ। 3000 मुसलमानों का एक लश्कर बाकायदा रेडी किया जाता है, तैयार किया जाता है, क्योंकि अब इससे पहले जो मैंने आपको तारीख बताई है उसके अंदर आप देखेंगे कि इतनी बड़ी तादाद पहले कभी नहीं रही। सिर्फ गज़वा अहज़ाब के अंदर रहे, वो भी घर के अंदर रहे, बाहर नहीं निकले थे। पहली मर्तबा इतना बड़ा लश्कर कहीं पर क़िताल के लिए जा रहा था। 3000 लोगों का लश्कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार करवाया। तैयार करवा कर उन्हें तालीमात दे रहे हैं, उन्हें बातें सिखा रहे हैं
اور اب اس غزوے کا سبب آپ سمجھ گئے کہ وجہ کیا تھی اس جنگ کی. سریے کی غزوہ نہیں ہے، سریہ ہے یا معرکہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اس میں نہیں گئے تھے. تو اب اس معرکے کی وجہ یا اس سریے کی وجہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ اللہ کے نبی کا یہ رسول جسے آپ نے ایک لیٹر دے کر حارث بن عمیر کی طرف بھیجا تھا، یہ لیٹر لے کر جب گئے تو شرحبیل بن عمرو نے انہیں قتل کر دیا تھا. اب آپ نے باقاعدہ جنگ کا اعلان کروایا، اپنے ساتھیوں کو تیار کیا، 3000 کا لشکر بنایا گیا. لشکر بنا کر جب آپ نے ان لوگوں کو بھیجا، ان لوگوں کو قتال کے لیے بھیجا گیا، تو آپ نے ایک کو ذمہ دار نہیں بنایا، 3 لوگوں کو ایک کے بعد ایک ذمہ دار بنایا. اب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو انہیں نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں اور بلاتے ہیں. سارے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ سنیے، تمہارے اس پورے لشکر کا سپہ سالار رہیں گے زید بن حارثہ. یہاں پر آپ ذرا سا رک کر غور کر سکتے ہیں، یہ زید بن حارثہ کون تھے؟ زید بن حارثہ کون؟ زید بن حارثہ ہیں اللہ کے نبی کے غلام. یہ وہی زید ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی نے جب اپنے پاس رکھا اور پالا تو لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ یہ زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد ہیں، کیونکہ محمد نے ان کو پالا ہے تو آپ والد کی جگہ آپ کا نام استعمال کیے جانے لگا. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر کے منع کیا کہ ان کے اصلی باپ کے نام سے انہیں پکارو، کسی اور نام سے پکارنا اسلام کے اندر جائز نہیں، کہ منہ بولے رشتوں کی بنیاد پر باپ کا نام چینج کر دیا جائے، یہ اسلام میں جائز نہیں. اب زید بن حارثہ کو لشکر کا پورا ذمہ دار سپہ سالار بنایا جا رہا ہے. اب یہاں پر ایک چیز آپ سوچئے، کیا اسلام کے اندر اونچ نیچ ہے؟ کیا اسلام کے اندر بڑا چھوٹا ہے؟ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، بڑے بڑے ذمہ داران موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار موجود ہیں، سب کی موجودگی میں آپ زید بن حارثہ کو ذمہ دار بنا کر بھیج رہے ہیں، آپ ذمہ دار بنا رہے ہیں، آپ سپہ سالار بنا رہے ہیں. دنیا کو یہ پیغام دیا، رومیوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اسلام کے اندر کوئی بڑا چھوٹا نہیں، یہاں فیصلے تقوی کی بنیاد پر ہوتے ہیں. کوئی بڑا چھوٹا نہیں، کوئی رنگ و نسل کا فرق نہیں، کوئی تعلقات کا فرق نہیں. اسلام کے اندر کچھ نہیں چلتا سوائے اسلام کے، باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہوتی ہے، اول نہیں ہوتی ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو کمانڈر بناتے ہیں، سپہ سالار بناتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں کہتے ہیں کہ دیکھیے، سب سے پہلے تو زید بن حارثہ ذمہ دار رہیں گے. اگر انہیں شہید کر دیا جائے تو ان کی جگہ پر جعفر اگلے سپہ سالار بن جائیں گے، جعفر بن ابی طالب اگلے سپہ سالار بن جائیں گے. اگر انہیں بھی شہید کر دیا جائے تو ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ کو ذمہ دار بنایا جائے گا. 3 لوگوں کو آپ نے ذمہ دار بنایا، جس سے پتا چلتا ہے کہ کبھی اگر ایسی کوئی بات ہو جائے کہ لگ رہا ہے کہ یہ امیر ہے، پر اس کے بعد اگر اللہ نہیں کرے کوئی اچانک مسئلہ ہو جائے تو آپ 2-3 لوگوں کو ایک کے بعد ایک ذمہ دار بنا سکتے ہیں کہ اگر یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ. اور دوسری چیز یہاں پر یہ بھی پتا چلی کہ ایک طریقے سے اللہ کے نبی ان کی شہادت کی پیشنگوئی بھی دے رہے تھے. بھئی ایک کے قتل کے بعد ایک کے قتل کے بعد ایک، یعنی کہیں نہ کہیں آپ ایک پیشنگوئی بھی دے رہے تھے کہ اب یہ لوگ شہید ہونے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ذمہ دار بنا دیا. ایک سفید بہت اچھا جھنڈا بنوایا اس جنگ کے لیے، اس سریے کے لیے، اس معرکے کے لیے. زید بن حارثہ کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دے دیا. اب دیکھیے انہیں نصیحت کیا کی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ اسلام کا پیغام ہی امن ہے. اسلام نے دوسری چیزیں تو چھوڑیے، جنگ جیسی وہ چیز کہ جس کے اندر رحم والی کوئی بات کبھی ہوتی ہی نہیں تھی، مارنا کاٹنا جو آئے ان سب کو ختم کر دینا، بری بری سزائیں دی جانا، اور آج تک ہوتا ہے. اگر کوئی ملک کسی ملک پر جنگ کرتا ہے تو کسی کو بخشتا ہے، کسی پر آسانی کرتا ہے. پر یہ آپ کے اور ہمارے نبی اور یہ آپ کا اور ہمارا اسلام کہ جب اس میں جنگیں کی جاتی تھی تو جنگوں کا مقصد بھی رحم ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو اس جنگ کے لیے بھیجا، اس معرکے کے لیے بھیجا، تو ارشاد فرمایا، کچھ نصیحتیں کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام سنو، تم ایک قوم کی طرف جا رہے ہو جو رومی قوم ہے، جا کر سب سے پہلے انہیں دین اسلام بتانا، دین کی تعلیمات بتانا. اتنا بڑا حرام ان لوگوں نے گناہ کیا، اس کی سختی بتانا. مان جائیں ٹھیک، نہ مانے تب ان سے قتال کیا جائے گا. اب اگر قتال بھی کیا جائے تو سب سے پہلے اللہ کے نام سے قتال کرنا، یعنی اپنے آپ پر بھروسہ مت کرنا، بھروسہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کی شان، اس کی ذات اور اس کی مدد پر کرنا. یعنی تمہاری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں، تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکتی. تو جب بھی غزوہ کرنے جاؤ، جنگ کرنے جاؤ، تو بھروسہ
صرف اللہ رب العالمین پر کرنا. دیکھیے کتنی عظیم تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے اغزو بسم اللہ، اللہ کے نام سے غزوہ کرنا. دوسرا اللہ کے راستے میں غزوہ کرنا. اللہ اکبر. اپنے لیے مت کرنا، نام کے لیے مت کرنا، شہرت کے لیے مت کرنا. کس کے لیے کرنا؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنا. یعنی کچھ چیزیں جو اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے نام سے غزوہ کرنا، اللہ کے لیے غزوہ کرنا. جب غزوہ کرو، جب جنگ کرو، جب معرکہ کرو، جب لڑائی کرو، کوئی بھی بات اسلام کے خلاف جب کھڑے ہو، غداری مت کرنا، غداری مت کرنا. اگر مال غنیمت ملے تو مال غنیمت کے اندر خیانت مت کرنا، خیانت مت کرنا. اس کے بعد دیکھیں کتنی پیاری تعلیم اللہ کے نبی دے رہے ہیں، بچوں اور عورتوں کو قتل مت کرنا. بچوں اور عورتوں کو قتل مت کرنا. یعنی اگر جنگ میں تمہارے سامنے بھی عورتیں آ جائیں تو انہیں چھوڑنے کی کوشش کرنا، قتل مت کرنا. بچے اور عورتوں کو قتل مت کرنا. بڈھوں کو قتل مت کرنا. یعنی جو بالکل ضعیف ہیں، بزرگ ہیں، اگر سامنے بھی آ جائیں سائڈ کر لینا ان سے. بزرگوں کو قتل مت کرنا. اسی طریقے سے کیونکہ وہ جو حکومت تھی وہ نصارہ حکومت تھی، اور وہاں پر جو عبادت گاہ ہوتی تھی اس کو صومعہ کہا جاتا تھا. کہا اگر کوئی عبادت گاہ کے اندر ہو تو اسے قتل مت کرنا. یعنی کوئی عبادت گاہ میں رہتا ہو، عبادت کرنے والا ہو، اسے بھی قتل مت کرنا. جھاڑوں اور پیڑوں کو مت کاٹنا، جھاڑوں اور پیڑوں کو مت کاٹنا، اور عمارتوں کو مت گرانا، گھروں کو مت گرانا. اللہ اکبر. ان تعلیمات کو دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلامی تعلیمات سختی والی ہے، اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، تو اس کے سامنے یہ تعلیمات پہنچنا چاہیے. پر غلطی ہماری ہے کہ ہم یہ تعلیمات نہ خود ہی نہیں جانتے تو کسی اور کو کیا بتائیں گے. اب یہ سیرت سننے والے نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے انہیں یہ پتا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی نے کبھی اسی مارکے کے اندر ایسی باتیں کہی. اب آپ تعلیمات دے رہے ہیں، مطلب باقاعدہ بھیجنے کے پہلے نصیحت دی جا رہی ہے. اللہ کے نام پر غزوہ کرنا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کے راستے میں غزوہ کرنا، غداری نہیں کرنا، خیانت نہیں کرنا، بچے عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، عبادت گاہوں والوں کو قتل نہیں کرنا، جھاڑ پیڑ مت کاٹنا، گھروں کو مت گرانا. اب یہ بولتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ودا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کرتے 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 بالکل اینڈ کے قریب پہنچ رہے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر جا رہے ہیں. اتنے میں ایک طرف عبداللہ بن رواحہ رونے لگے. عبداللہ بن رواحہ کون؟ کہ جنہیں آپ نے تیسرا کمانڈر ان چیف بنایا ہے، تیسرا سپہ سالار بنایا ہے. زید بن حارثہ، ان کے بعد جعفر، ان کے بعد عبداللہ. اب عبداللہ رونے لگے. لوگوں نے بولا کہ کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو تم، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا دیکھو اللہ کی قسم کوئی دنیا سے محبت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، ایک انگلی کے برابر بھی دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے، مجھے کوئی محبت نہیں. ایسا نہیں ہے کہ جنگ پر جا رہا ہوں کہ شہید ہو جاؤں گا تو اس بات کا رونا آ رہا ہے. رونا صرف اس بات کا آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 71، سورہ مریم آیت نمبر 71، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے نبی نے مجھے آیت پڑھ کر بتایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تم سب کو پیش کیا جائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کا فکس فیصلہ ہے. یعنی مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، وقت اب قریب آ گیا ہے. اب ایسا لگ رہا ہے میں اللہ کے سامنے جانے والا ہوں تو اللہ کی قسم مجھے صرف اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا کیسے ہوں گا. دین کے راستے پر قتال کرنے جا رہے ہیں، شہادت قبول کرنے جا رہے ہیں، اور اس حالت کے اندر بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے جاؤں گا تو حساب کا کیا معاملہ ہوگا. اس بات پر ڈر کے مارے رونا آ رہا ہے. یہ صحابہ اکرام کا کردار تھا کہ عمل کر کے بھی اللہ کا ڈر تھا، اور یہ ہمارا کردار ہے بے عملی کے بعد بھی ہمیں نہ اللہ سے ڈر لگتا ہے، نہ عذاب سے ڈر لگتا ہے، نہ قبر سے ڈر لگتا ہے، نہ جہنم سے ڈر لگتا ہے. صحابہ کرام بولتے نہیں آپ اتنا ٹینشن مت لیجئے، اعمال آپ کے بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد آئے گی اور انشاءاللہ آپ اچھی طرح ہمارے پاس واپس لوٹو گے. نکل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تھی سنیۃ الوداع، وہاں تک انہیں چھوڑنے کے لیے پیچھے پیچھے جاتے ہیں. مدینہ کی ایک باؤنڈری تھی، وہاں تک گئے ان کو چھوڑنے کے لیے. باقاعدہ ان کو چھوڑا، الوداع کرا، اور الوداع کرنے کے بعد یہ قوم نکل گئی. اب یہ قوم نکل گئی 3000 کا لشکر لے کر. 3000 کا لشکر لے کر چلتے 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 یہ لوگ معان نام کی ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. معان نام کی ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، رومیوں کے قریب پہنچ جاتے ہیں. سفر کر رہے ہیں، کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے. اب وہاں پہنچنے کے بعد جو معاملہ پتا چلا وہ تاریخ کی سب سے عجیب چیز تھی کہ وہاں پہنچنے کے بعد پتا چلا کہ
کہ ہم 3000 کا لشکر لے کر آئے ہیں اور مقابلے میں جو طاقت جمع ہو گئی ہے اس کی تعداد ہے 2 لاکھ. 2 لاکھ کے مقابلے میں کتنے؟ 3000. بتائیے کوئی حیثیت ہے؟ کوئی طاقت ہے؟ کیا ہے طاقت ان کی؟ اس جگہ پہنچنے کے بعد پتا چل رہا ہے کہ یہاں کی بادشاہت، بسرا کی طاقت، آس پاس کی طاقت سارے ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں اور تقریباً کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ ہے. اور ہم کتنے ہیں؟ 3000. 3000 کی کیا حیثیت 2 لاکھ کے سامنے؟ کچھ نہیں ہے. پر اللہ کی مدد ہو تو بہت زیادہ ہے. پر معان نام کی جگہ پر بیٹھ کر اب مشورہ کیا جاتا ہے، کریں کیا؟ بنا مشورے کے کوئی کام تو اللہ کے نبی نے ان کو سکھایا نہیں تھا. ہر کام کے لیے مشورہ ہوتا تھا. اب مشورہ کیا جائے، صاحب کریں کیا؟ معاملہ تو بہت بڑا ہو گیا ہے، اپنے تصور سے زیادہ ہو گیا ہے، بہت بڑی فوج ہے. اب کیا کیا جائے؟ مشورہ کیا جاتا ہے. مشورے کے اندر اب یہ رائے آتی ہے، ایسا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچاتے ہیں. آپ کے پاس خبر پہنچاتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. اگر آپ یا تو مدد بھیج دیں، یعنی وہاں سے لوگوں کو ہماری مدد کے لیے بھیجیں، جتنے زیادہ ہو سکتے اتنے زیادہ بھیجیں، یا تو ایک یہ، یا دوسرا یہ کہ آپ بولیں تو ہم ریٹرن آ جائیں، کیونکہ ہمیں اتنا اندازہ تھا نہیں، ہم اتنا جانتے نہیں تھے، بہت بڑا لشکر ہمارے سامنے آ گیا ہے. تو 2 مشورے کلیئر ہوتے ہیں کہ یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپن ایک لیٹر لکھ کر یہ بولتے ہیں کہ آپ یا تو مدد بھیج دو یا ہمیں ریٹرن آنے کی خبر بھیج دو، جو آپ بولو گے ہم کر لیں گے. 2 مشورے سامنے آتے ہیں، یا تو مدد بھیج دو یا ریٹرن آنے کے لیے بول دو تو ہم ریٹرن آ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. اب ہمارا کوئی ایسا ارادہ تو تھا نہیں اتنے بڑے لشکر کے سامنے کھڑے ہونے کا. تب عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر بولتے ہیں، یا قوم، اے میری قوم، اللہ کی قسم جس چیز کو ابھی تم ناپسند کر رہے ہو نا، تم اسی کے لیے تو مدینہ سے نکلے ہو، اور وہ ہے شہادت. یعنی اتنے سارے لشکر کو دیکھ کر اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ مار دیے جاؤ گے، ارے تو اسی چیز کی طلب کے لیے تو تم مدینہ سے نکلے تھے جسے شہادت کہا جاتا ہے. اور ایک بات اور سنو، اللہ کی قسم ہم جب بھی لڑے ہیں ہم تعداد سے نہیں لڑے ہیں، قوت سے نہیں لڑے ہیں، اور کثرت سے نہیں لڑے ہیں. اتنا مطلب میں کہہ رہا ہوں، اتنی پیاری یہ باتیں ہیں کہ اگر مومن اپنے دل کے اندر بسا لینا ساری دنیا کا ڈر ہی نکل جائے گا اس کے دل سے. کیا بول رہے ہیں عبداللہ بن رواحہ کہ پہلی بات یہ سنو کہ اللہ کی قسم اب جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اسی کے لیے تو تم مدینہ سے نکلے، اور وہ ہے شہادت. سامنے شہادت رکھی ہوئی ہے اور اب تم سوچ رہے ہو شہادت کے لیے تو نکلے تھے. اور دوسری چیز، ہم نے جب بھی اللہ کے راستے میں قتال کیا، ہم نہ طاقت سے لڑے، نہ قوت سے لڑے، نہ کثرت سے لڑے، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لڑے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیت دی ہے، فتح دی ہے. یعنی 2 چیزیں سمجھا رہے ہیں وہ. ایک تو بھائی اگر سامنے لڑو گے تو مسئلہ کیا ہے؟ ملے گی شہادت جس کی تم طلب رکھتے ہو، مدینہ سے آنے کا مقصد ہی وہی تھا. دوسری چیز، جب بھی ہم لڑے ہم نے کبھی تعداد اور قوت اور طاقت کو نہیں دیکھا، ہم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، کیونکہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی. تو چلو اب آگے بڑھو، آگے بڑھو. یا تو دو میں سے ایک اچھی چیز تو اپنے کو ملنا ہی ملنا ہے، یا تو فتح مل جائے گی یا شہادت مل جائے گی. دونوں اپنے لیے بہتر ہے بھائی، دونوں اپنے لیے بہتر ہے نا. یا تو اللہ فتح دے دے گا یا شہادت دے دے گا، دونوں ہی حالت میں اپنے لیے تو دونوں طرف فائدے کا سودا ہے نا، نقصان کہاں ہے؟ یا تو شہادت لے جائیں گے اللہ سے یا فتح لے جائیں گے اللہ سے. اب ان کی اس بات پر سارا لشکر متفق ہو جاتا ہے، سارا لشکر بات مان لیتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں موتا کی طرف، جو جگہ جہاں پر یہ معرکہ ہوا تھا، اسی وجہ سے اس کو معرکہ موتا کہا جاتا ہے. اب یہ معرکہ اور یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں یہاں تک کہ موتا کے مقام پر پہنچ کر باقاعدہ لشکر کھڑا کیا جاتا ہے. میمنہ میسرہ کی ترتیب لگائی جاتی ہے. میمنہ پر قطبہ بن قتادہ کو میمنہ کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے. قطبہ بن قتادہ کو میمنہ کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے، اور میسرہ کا ذمہ دار عبادہ بن مالک کو بنایا جاتا ہے. دیکھیے، میں اصل میں صرف کہنے کا مقصد یہ کہ اس پورے معرکے کے اندر جو باتیں آپ کے سامنے آئی نا، مین پوائنٹ بھی اگر لے لیں گے تو آپ نے بہت کچھ حاصل کر لیا. حضرت عبداللہ بن رواحہ کے یہ جملے میں کہتا ہوں کہ لکھے جانا چاہیے، گھروں کے اندر سامنے لکھ کر رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس سے اتنی شجاعت اور طاقت دیتا ہے. اللہ کے نبی کی سمجھائش اور آپ کی جو ان لوگوں کے اندر آپ نے ہمت کو بھرا تھا، قوت کو بھرا تھا، یہ اس کا نتیجہ تھا کہ یہ لوگ کسی چیز سے ڈرتے نہیں تھے. کتنے پیارے پیارے
پیارے جملے عبداللہ بن رواحہ نے کہے کہ جس موت سے تم ڈر رہے ہو اسی شہادت کی طلب میں تو مدینہ سے نکلے ہو. کبھی بھی تم لڑے ہو تو تم نے طاقت قوت کو نہیں دیکھا, تم نے تو صرف اس چیز کو دیکھا کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے تو بڑھو آگے, دو میں سے ایک اچھا مل جائے گا, یا تو فتح مل جائے گی یا شہادت مل جائے گی, کوئی ٹینشن والی بات نہیں, آگے بڑھو. اللہ اکبر, کیا کردار تھا ان لوگوں کا. اب باقاعدہ موتا کے مقام پر پہنچ گئے. وہاں پر جنگ کے لیے ترتیب بنائی گئی. میمنہ پر قطبہ بن قتادہ کو رکھا گیا اور میسرہ پر عبادہ بن مالک کو رکھا گیا. باقاعدہ غزوے کی شروعات ہوتی ہے. اب غزوہ آپ سوچئے کیا شروعات اور کیا اینڈ بولیں گے آپ اس کو. 2 لاکھ اور مقابلے میں 3000, کیا شروعات کیا اینڈ ہوگا اس کے اندر. پر تاریخ نے دیکھا, دنیا نے دیکھا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 3000 کا لشکر 2 لاکھ کے مقابلے میں اس انداز کے اندر ٹکا ہو کہ ان کو مٹانا مشکل ہو جائے, انہیں ختم کرنا مشکل ہو جائے. اس معرکے کے اندر صحابہ کرام نے اپنی طاقت, اپنی قوت, اپنی شجاعت, اپنی بہادری اور اللہ پر یقین کا پورا اظہار کر کے دکھایا. باقاعدہ غزوے کا آغاز ہوتا ہے, زبردست رن شروع ہوتا ہے. صحابہ کرام اپنی پوری طاقت جھونک دیتے ہیں. اب ہر جنگ کے اندر ہوتا یہ تھا کہ سب سے پہلے جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا اس پر حملہ کیا جاتا تھا, وہ گرا مطلب جنگ ختم, یعنی ہار گئے لوگ. معاملہ شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے زید بن حارثہ جو معرکے کے ذمہ دار کمانڈر سپہ سالار تھے اور انہی کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, ان پر حملہ شروع کیا جاتا ہے. زوردار حملہ کیا جاتا ہے. وہ بھی اسلام کے لیے لڑتے ہیں, کنٹینیو لڑتے ہیں, یہاں تک کہ زید بن حارثہ کو شہید کر دیا جاتا ہے. ان کی شہادت کے بعد جیسا کہ اللہ کے نبی کی وصیت تھی کہ ان کے بعد جعفر بن ابی طالب جھنڈا سنبھال لیں گے, وہ کمانڈر بن جائیں گے. اللہ اکبر, جعفر کی شہادت کا تو اور ہی عجیب معاملہ تھا. جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا, قتال شروع کیا, اور جعفر ایسی شجاعت, ایسی بہادری اپنے اندر رکھتے تھے. اور ایک چیز یہاں پر یہ نوٹس کرنا کہ جعفر کی عمر کتنی تھی اس وقت, صرف 33 سال, 33 ایئرس. کیا ہوتا ہے اس عمر کے اندر, کیا سوچ ہوتی ہے, کتنے سپنے ہوتے ہیں. 33 سال کی عمر کا وہ نوجوان جس کا نام جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے, جھنڈے کو سنبھالتے ہیں. ان پر زوردار حملہ کیا جاتا ہے. سیدھے ہاتھ میں جھنڈا ہے, ایک کافر ان کا ایک سیدھا ہاتھ اڑا دیتا ہے, سیدھے ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے. الٹے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیتے ہیں, الٹے ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے. دونوں بچے ہوئے ہاتھ کا جو ٹکڑے, جو حصے بچے ہوئے تھے, ان دونوں سے جھنڈے کو بیچ میں سنبھال لیتے ہیں. اور اس حالت کے اندر انہیں اتنی زور سے پیچھے سے مارا جاتا ہے کہ ان کے جسم کے 2 حصے ہو جاتے ہیں, ٹکڑوں کے اندر بٹ جاتے ہیں, اور اس کے بعد انہیں شہید کر دیا جاتا ہے. اور یہی وہ جعفر کہ جب ان کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن انہیں یہ لقب دیا تھا کہ یہ جعفر آج سے جعفر تیار ہے. تیار مطلب اڑنے والا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے 2 پر دے گا جن پروں سے یہ جنت میں جہاں چاہے گا اڑتا رہے گا. اسی دن سے جعفر کو جعفر تیار کہا جانے لگا, یا جعفر ذل جناحین کہا جانے لگا. اب تصور تو کیجئے, جوانی کے اندر شہادت, جوانی کے اندر یہ کردار صرف انہی صحابہ کرام کے پاس تھا, ان کے علاوہ کسی کے پاس یہ کردار نہیں تھا. روایتیں بہت ساری آتی ہیں, پر صحیح روایت کے مطابق 2-3 حدیثیں, 2-3 روایتیں سلسلے کے اندر آتی ہے, پر صحیح روایات کے مطابق ان کے جسم کو جب شہیدوں کے بیچ سے نکالا گیا تھا تو جعفر کے جسم پر 90 نشان تھے مارے جانے کے. کہیں تلوار, کہیں نیزہ, کہیں بھالا, کہیں تیر, ہر وہ چیز جس سے مارا جا سکتا تھا, 90 سے زیادہ زخم کے نشان تھے, اور سارے آگے کی طرف تھے. پیچھے بس ایک وہی نشان جس سے ان پر حملہ کر کے انہیں 2 حصوں کے اندر بانٹ دیا گیا تھا. سوچئے, ایک نشان پر یہاں تو جسم چھلنی ہو جائے, ایک نشان پر یہاں تو دین نکل جائے, اور ایک نشان تو چھوڑیے, بنا نشان کے اپنا فائدہ دیکھ کر یہاں تو دین چھوڑ دیا جاتا ہے. میرا جس میں فائدہ اس پر عمل, میرا فائدہ نہیں تو میں دین چھوڑ دیتا ہوں. پر صحابہ کرام جسم پر تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں, نیزے, زخم, تلوار, تیر سب برداشت کر رہے ہیں,
صرف اس لیے کہ اگر اس راستے میں کنٹینیو چلتا چلا گیا تو جنت تو کنفرم ہو جائے گی، پکی ہو جائے گی۔ جعفر کو شہید کیا گیا۔ ان کے بعد جھنڈا سنبھالا عبداللہ بن رواحہ نے۔ عبداللہ بن رواحہ نے اپنی قیادت، اپنی طاقت، اپنی قوت کا مظاہرہ اس جنگ کے اندر کیا، اس معرکے کے اندر کیا، کنٹینیو لگے رہے۔ بھائی نے آ کر بھی کہا کہ میرے بھائی تم بھوکے ہو، کچھ کھا لو، ہاتھ میں ذرا سا گوشت کا ٹکڑا دیا کہ ذرا سا کچھ کھا لو، طاقت مل جائے گی، اسے بھی پھینک دیا اور اللہ کے راستے میں قتال کرتے 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 شہید ہو گئے۔ تینوں جھنڈے والے شہید، جھنڈا ہاتھ سے گر گیا، تینوں لوگ شہید کر دیے گئے۔ اس حالت کے اندر اب اس معرکے کو سنبھالا، بھائی 3 لوگوں کے نام تو آپ نے بتائے تھے اور ان تینوں کو شہید کر دیا گیا۔ اب معرکے کی باغ دوڑ کون سنبھالے گا؟ وہاں پر مشورہ ہوتا ہے اور سب ایک رائے میں بولتے ہیں کہ اب اس معرکے کا سپہ سالار اور اس کو سنبھالنے والے ہوں گے اللہ کی تلوار خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیے اس جنگ کے اندر صحابہ کرام کے جو نام مشہور ہوئے تھے کہ جعفر کو جعفر طیار کہا جانے لگا، وہ اسی جنگ کی وجہ سے۔ خالد ابن ولید کو سیف اللہ کہا جانے لگا، وہ اسی جنگ کی وجہ سے کہ سب لوگوں نے جب جھنڈا گرا تو ایک غلام نے اس جھنڈے کو اٹھایا اور اس کے بعد مشورہ کیا گیا کہ اب کیا کیا جائے، کسے ذمہ داری دی جائے۔ سب نے کہا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ دار بنایا جائے، ان کے ہاتھ میں ذمہ داری دی جائے۔ وہی اکیلا ہے کہ جس نے کئی موقعوں پر اسلام کے خلاف جنگوں میں اپنی صلاحیت کو دکھایا، اپنی طاقت کو دکھایا، اپنی قوت کو دکھایا، اپنے فیصلوں کو دکھایا۔ ذرا سا موقع ملنے پر کیسے وہ جنگ کے حالات کو پلٹ دیا کرتے تھے۔ یہی وہ خالد ابن ولید تھے کہ جن کی ذرا سی سوجھ بوجھ سے غزوہ احد کا پورا نقشہ پلٹ گیا تھا۔ جیتتے ہوئے مسلمان ہارتے ہوئے ہو گئے تھے، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچی تھی کیونکہ جب یہ کفر کے اندر تھے۔ یہی وہ خالد ابن ولید جو جنگ کا نقشہ پلٹنا جانتے تھے۔ خالد ابن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جاتا ہے، سپہ سالار بنایا جاتا ہے۔ تقریباً شام تک کا وقت ہو چکا ہے، لڑتے لڑتے، اور شام کو جنگ روک دی جاتی ہے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر بیٹھے ہیں، وحی آتی ہے، آپ کہتے ہیں سب سے پہلے زید کو شہید کر دیا گیا۔ اب جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے، اب جعفر نے جھنڈا لے لیا ہے، اب جعفر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ نے لے لیا ہے، اب عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور اب جھنڈا اللہ نے دیا ہے سیف اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید کے ہاتھ میں، اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو فتح دے گا۔ اللہ کے نبی مدینہ میں بشارت دے رہے ہیں، یہ روم میں لڑائی کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی پیشین گوئی تھی، یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل تھی، یہ آپ کے سچے ہونے کی دلیل تھی۔ شام کا وقت ہوتا ہے، جنگ روک دی جاتی ہے۔ جنگ رکنے پر صحابہ کرام اپنے خسارے کو ڈھونڈتے ہیں، شہداء کو نکالا جاتا ہے، انہیں ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے۔ اگلے دن پھر ایک صبح ہے اور ایک پھر بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رات ہوتی ہے، صحابہ کرام اپنے شہداء کو جمع کرتے ہیں، جو بھی اس کے اندر پورے دن کی لڑائی ہے۔ اب آپ اس کے بعد یہ دیکھنا، جب میں آپ کو تعداد بتاؤں گا، پورے دن کی لڑائی، اسی لیے اس معرکے کو فتح کہا گیا، جبکہ اس کے اندر کوئی جنگ میں فتح نہیں ہوئی تھی، پھر بھی فتح کہا گیا۔ وہ کیوں، میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ پر صرف آپ غور کیجئے گا۔ شام کو سارے شہداء کو جمع کیا گیا، ان کی نعشوں کو جمع کیا گیا، دیکھا گیا شہیدوں کو۔ اب اگلی صبح کے لیے سیف اللہ اپنا الگ ہی ایک پلان سیٹ کر رہے ہیں۔ سیف اللہ مطلب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اپنا ایک پورا پلان سیٹ کیا جا رہا ہے کہ اگلے دن کیا کیا جائے گا۔ ترتیب ریڈی، صبح ہوتی ہے، نمازوں سے فراغت کے بعد دوبارہ صف بندی کی جاتی ہے۔ اب خالد ابن ولید اگلے دن پوری جنگ کا نقشہ پلٹ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جنگ کی ترتیب کو بدلتے ہیں۔
جو میمنہ پہ تھے وہ میسرہ پر آ جاؤ، جو میسرہ پر تھے وہ میمنہ پر آ جاؤ، آگے والے پیچھے، پیچھے والے آگے، یعنی سارے وہ چہرے جو کل جنگ میں نظر آ رہے تھے جسٹ اپوزٹ چہرے سب کے کر دیے، ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر، آگے والے پیچھے، پیچھے والے آگے، اور مسلمانوں کی صفوں کو پھیلا کر لگا دیا۔ جیسے پہلے ایک جگہ جمع ہو کر لگے تھے، بعد میں انہیں پورا پھیلا کر کھڑا کر دیا۔ جیسے ہی اس لشکر کی نئی ترتیب کو روم والوں نے دیکھا، ان کے اندر ٹینشن پیدا ہو گیا کہ مسلمانوں کو مدد آ گئی ہے، ان کا نیا لشکر آ گیا ہے، سارے نئے چہرے ہیں، سارے نئے چہرے، نئے لوگ آ گئے ہیں، نئے چہرے آ گئے ہیں، نئی مدد آ گئی ہے، کیونکہ سپہ سالار بھی چینج ہو گیا، خالد بن ولید آ گئے، کا پورا ہی معاملہ پلٹ چکا ہے، اب ان کو مدد آ گئی ہے۔ یعنی کہیں نہ کہیں اس کے ذریعے رومیوں کے دلوں کے اندر یہ ڈر آ گیا کہ اب ان کی مدد آ چکی ہے، پیچھے سے ان کو مدد کی جا رہی ہے۔ اب اس معرکے کے اندر جب خالد ابن ولید نے دیکھ لیا کہ یہاں پر اس وقت لڑنے سے زیادہ جان بچانا زیادہ ضروری ہے، کہ اب 2 لاکھ کے سامنے یہ لشکر ٹک تو نہیں سکتا، معاملہ ہو نہیں سکتا، تو اب ضرورت ہے ان کو بچانے کی۔ اور یقیناً یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں میں بات ڈالی ہوگی، کیونکہ وہ صحابہ کرام تھے، وہ عظمت والے تھے، ورنہ اگر ان کا نکلنا غلط ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرزنش کرتے، انہیں برا بلا کہتے، ان کے آنے کو غلط قرار دیتے، پر یقیناً یہ اللہ کے نبی کی طرف سے، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے خالد بن ولید کے دل کے اندر بات آئی کہ اب اس لشکر کو نکالنے کی تیاری کی جائے۔ انہوں نے باقاعدہ صحابہ کرام کو پہلے پھیلایا اور ترتیب سیٹ کر کے دھیرے 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 صحابہ کرام کو پیچھے کی طرف نکالنا شروع کر دیا۔ ہلکی پھلکی جنگ بھی چلتی رہے اور صحابہ کرام پیچھے کی طرف سے نکلتے بھی رہے، اور حالت یہ ہوئی کہ انہوں نے پورے لشکر کو بآسانی ان کے چنگل سے چھڑا لیا، نکلوا لیا۔ اور رومیوں کے لیے جنگ ویسے بھی تب تک تھی جب تک یہ سامنے ان کے ملک میں، ان کے ایریا کے اندر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اب ان کی طرف سے نکل جانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ ٹھیک ہے اب یہ چلے گئے، بات ختم۔ اب یہ خالد ابن ولید صحابہ اکرام کو لے کر نکال کر حفاظت کے ساتھ مدینہ کی طرف آتے ہیں، اور ان کے آنے پر نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھاگنے والا کہا، نہ صحابہ اکرام نے کہا کہ تم بھاگ کر آئے ہو، بلکہ خالد ابن ولید کی تعریف کی۔ اور یہی وہ جنگ تھی کہ جس جنگ کے اندر خالد ابن ولید کے ہاتھ میں جب قیادت آئی، ان کے ہاتھ میں جب سپہ سالاری آئی، اور انہوں نے جب مسلمانوں کو نکالا، نکالتے وقت یہی وہ خالد ابن ولید ہے کہ ان کے ہاتھوں سے 9 تلوار ٹوٹ گئی تھی۔ 9 بار تلوار، 9 تلوار، تلوار لی، لڑے لڑے، تلوار ٹوٹ گئی، نئی تلوار لی ٹوٹ گئی، نئی تلوار لی ٹوٹ گئی، کرتے کرتے ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی، اور اسی وجہ سے انہیں سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا۔ یہ پورے لشکر کو لے کر نکلتے ہیں، لشکر کو بچا کر نکلتے ہیں، مدینہ تک آتے ہیں۔ اور اگر اس میں آپ خسارہ دیکھو کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے، اسی لیے اسلام نے اسے جیت کہا، فتح کہا اس معرکے کو، کہ اتنا بڑا لشکر کے سامنے اتنی چھوٹی سی تعداد، اس کے بعد بھی مسلمانوں میں شہید ہونے والے صرف 12 لوگ تھے۔ یہ فتح ہے، یہ جیت ہے، یہ خالد بن ولید کی سمجھداری تھی، یہ ان کے انداز تھا، اور یہ مسلمانوں کی شجاعت اور بہادری تھی کہ کم تعداد کے بعد بھی رومی انہیں ختم نہ کر پائے، ورنہ جیت تو تب ہوتی کہ 3000 پورے ہی ختم کر دیے جاتے، کہ ہیں کیا 2 لاکھ کے سامنے۔ پر جیت اس لیے مسلمانوں کی ہوئی کہ 3000 کا لشکر بھی ان کے درمیان سے بچ کر آ گیا، اور صرف 12 لوگوں کو شہید کر پائے، صرف 12 لوگ۔ اور رومیوں کے جہاں تک لشکر کی بات ہے، تاریخ نگاروں نے اس کی تعداد تو نہیں لکھی، پر یہ ضرور لکھا کہ ان کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا، اور ان کے بہت زیادہ لوگوں کو اس معرکے کے اندر مارا گیا تھا۔ اب اس معرکے کا اثر کیا ہوا؟ اس معرکے کا اثر کیا ہوا؟ اثر یہ ہوا کہ جب قریش کو یہ پتا چلا کہ ایک جو تعداد جسے ہم ذرا سی چھوٹی سی تعداد سمجھ رہے تھے، مدینہ والوں کو ہم چھوٹا سا سمجھ رہے تھے، یہ مدینہ والے تو روم سے لڑ کر آ گئے، سپر پاور سے لڑ کر آ گئے۔ اس کی وجہ سے اب قریش کا ساتھ دینے والے جتنے قبائل تھے، بڑے بڑے غطفان کے جتنے قبائل تھے، وہ سب مسلمان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی طاقت بن گئے۔
رومیوں سے لڑ کر آ گئے تو پھر ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ اب اچھائی اسی کے اندر ہے کہ ان کو سمجھ لیا جائے. باقاعدہ غطفان کے جتنے قبیلے تھے اس میں بنو سلیم، اشجع، زبیان، فزارہ، ان سب کے نام میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں غزوہ احزاب کے اندر. یہ تقریباً سارے قبیلے غطفان کے اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں کفار مکہ کے دل میں بھی اب خطرناک ڈر بیٹھ چکا ہے، بہت زیادہ ڈر بیٹھ چکا ہے. اور اسی کے بعد تو فتح مکہ ہوا تھا نا، اگلا اسٹیپ فتح مکہ تھا، وہ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. تو اس غزوے کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارے عرب کے دل میں اور ساری دنیا کے دل میں یہ بات آ گئی کہ مسلمان اب بہت بڑی طاقت بن چکے ہیں، ان کے سامنے ٹکنا اتنا آسان نہیں ہے. ان کا لشکر رومیوں تک سے بھیڑ کر آ گیا ہے، اب یہ بہت بڑی طاقت بن چکے ہیں، ان کی قدر کرو اور انہیں سمجھو. تو اس غزوے کا ایک فائدہ، اس معرکے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اس مارکے کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر ایک روب بیٹھ گیا مسلمانوں کا. دوسرا، مسلمانوں کے بڑے دشمن جو غطفان کے قبیلے تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. اس کے بعد ایک سریہ ہوا تھا، سریہ ذات السلاسل. سریہ ذات السلاسل چھوٹا سا سریہ تھا، اس لیے میں اس کو ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے ابھی، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب یہ کفار کے جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے وہ تو سب ہمارے پاس آ گئے. اب آپ دیکھتے ہیں وہ قبیلہ کہ جس نے رومیوں کی مدد کی تھی، بالکل عرب کا اینڈ اور رومیوں کی شروعات، شام کی شروعات، وہ قبیلے جنہوں نے ان کی ہیلپ کی تھی، ان کو سبق سکھانے کے لیے اللہ کے نبی ایک لشکر بناتے ہیں جس کے ذمہ دار تھے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو 300 لوگوں کا ایک لشکر دے کر، سریہ دے کر اللہ کے نبی بھیجتے ہیں، جس میں 30 گھوڑے تھے. مقصد تھا ان لوگوں کو سبق سکھانا جن لوگوں نے رومیوں کا ساتھ دیا، جن لوگوں نے رومیوں کا سپورٹ کیا. ان کے ساتھ 300 لوگوں کو لے کر بھیجتے ہیں. اب یہ 300 لوگوں کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں، پتہ چلتا ہے تعداد ذرا زیادہ ہے، تعداد تھوڑی بڑھ گئی ہے سامنے والوں کی. تو مدد کے لیے رافع بن مکیس نام کے صحابی کو بھیجتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس کہ اللہ کے نبی یہاں ذرا تعداد بڑھ گئی ہے، آپ تھوڑی مدد اور بھیج دیجئے. تو اللہ کے نبی 200 لوگوں کو اور بھیجتے ہیں ابو عبیدہ کی سپہ سالاری کے اندر. پہلے 300 لوگ بھیجے عمرو بن العاص کے ساتھ، پھر انہوں نے خبر بھیجی رافع بن مکیس کے ساتھ کہ یہاں تعداد ذرا زیادہ ہے، ہیلپ بھیج دیجئے. تو اب آپ ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ 200 لوگوں کو اور بھیجتے ہیں. اب یہ 500 کا لشکر ان کے مقابلے کے لیے بھیجا جاتا ہے. اور جب بھیجا جاتا ہے یہ رک نہیں پاتے، بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، ساری فوجیں بھاگ جاتی ہیں اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین یہاں پر بھی فتح دیتا ہے. اور یہ سارا معاملہ جس جگہ پر ہوا تھا اس کا نام سلاسل تھا، اس لیے سریہ کو سریہ ذات السلاسل کہا جاتا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح کو 200 لوگوں کو لے کر بھیجا تھا. اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز اس میں آپ یاد رکھیے گا کہ اس لشکر میں 300 کے ذمہ دار تھے عمرو بن العاص، 200 کے ذمہ دار تھے ابو عبیدہ بن جراح. اور ان کے سپاہیوں میں جانتے ہیں کون تھے؟ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب، خلیفہ، اللہ کے نبی کے سب سے محبوب، مقام اور مرتبے میں سب سے بڑے صحابہ. اور انہیں عام سپاہی کی حیثیت سے اللہ کے نبی نے اس سریے کے اندر بھیجا تھا. کیا اس سے پتہ نہیں چلتا کہ اسلام میں کچھ بڑا چھوٹا نہیں ہوتا؟ اسلام کے اندر موقع محل سے فیصلے کیے جاتے ہیں. ہر بڑا ہمیشہ بڑا رہے یہ ضروری نہیں، اور ہر چھوٹا ہمیشہ چھوٹا رہے یہ ضروری نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے ذریعے صحابہ کرام کو یہ پیغام دیا، دنیا کو یہ پیغام دیا. باقاعدہ یہ لشکر جاتا ہے، فتح حاصل ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے اس طرح کا پورا ایریا. اب آپ دیکھیں دشمن ایک ایک کر کے ختم کیے جا رہے ہیں. اب آپ نے سب سے پہلے اپنے یہودی دشمنوں کو نپٹا دیا، سب ختم، خیبر تک فتح ہو گیا. ادھر بنو قینقاع، نذیر، قریظہ کا انجام ختم ہو گیا. مکہ کا دوسرا سپورٹر تھا غطفان کے قبیلے، اعراب کے قبیلے، سلیم، فزارہ، زبیان، سارے کے سارے اب اسلام کے اندر آ گئے. ڈر کے مارے دیکھ لیا بھئی ایسی حالت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بہت مضبوط کر دیا بعد میں. اب بچا کون؟ صرف قریش بچے. تو اللہ کے نبی نے اگلا اسٹیپ اٹھایا فتح مکہ کی طرف. اس کی وجوہات کیا ہوئی وہ انشاءاللہ میں کل کی کلاس کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے کہہ کر اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.